हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी मईशत का, और इसी हवाले से जो हुकूमत के IMF के साथ ताज़ा तरीन मुज़ाकरात हैं, और इसी हवाले से जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब इस वक्त वाशिंगटन DC में मौजूद हैं ताकि वो IMF के हुकाम के साथ $6 अरब की जो एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी है उसके बहाली के लिए जो वो मुज़ाकरात के लिए वहाँ गए हुए हैं। वहाँ एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी हौसला अफजा है, और उन्होंने ये भी कहा कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली कामयाबी के साथ हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी दावा किया कि जो ये माली साल है इसके अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, मुआशी ग्रोथ, वो तकरीबन 5% के करीब होगी। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि पावर टैरिफ्स को अगर IMF के मुताबिक बढ़ा दिया जाए तो ये इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि इससे जो कमज़ोर तबका है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके अंदर IMF हुकाम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो एक मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो पेश करती हैं। IMF हुकाम का जो अंदाज़ा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 3.4 के करीब होगी, और पावर सेक्टर के मसाइल के हवाले से भी उनका ये ख्याल है कि ये मसला जो है ये अभी भी सरे फहरिस्त है और इसके अंदर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। रेवेन्यू के हवाले से भी IMF हुकाम का ये ख्याल है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये अनसस्टेनेबल है। क्या IMF प्रोग्राम जो है इसकी बहाली इतनी ही आसान होगी जितनी कि वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, और किस हद तक पाकिस्तान के लिए IMF के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करना आसान होगा? इस सारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, और डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब सरबराह है SDPI के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ऑब्वियसली आपके साथ हम इस इशू पे पहले भी बहुत दफ़े गुफ्तगू कर चुके हैं, इख्तलाफात क्या रहे हैं इन पे भी बात हुई है। आपके ख्याल में नाउ दैट द फाइनेंस मिनिस्टर इज इन Washington, he sounds very positive, बट फिर भी अभी तक जो स्टिकिंग पॉइंट्स है सर नेगोशिएशंस के अंदर, आपके ख्याल में वो क्या है? देखिए, इस वक्त जो मेजर स्टिकिंग पॉइंट मेरे ख्याल में वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। नंबर्स की बात नहीं है, रिफॉर्म की बात है कि वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पावर सेक्टर में लेके आना थे वो कितनी जल्दी एप्लीकेबल हो सकेंगे। और रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो है कि जो आप अपने जो पावर जनरेशन सिस्टम को कितना एफिशिएंट बनाते हैं, और कॉस्ट ऑफ रिकवरी के वो जो कॉस्ट है वो किस तरह से पूरी करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में टारगेटेड सब्सिडी जो है उसकी भी बात हो रही है कि एनर्जी में भी टारगेटेड सब्सिडी हो, क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी ना हो। और ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे भी पूरा उतरता है, और ये जो हमारा पेट्रोल डीजल और जो कैरोसिन है गैस उस पर भी पूरा उतरता है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू था वो रेवेन्यू के हवाले से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था, जिसको के जाने से पहले आपने देखा कि एक जेहलम में एक टबैको फैक्ट्री वहाँ पे इसका आगाज़ हो गया, और अब सीमेंट पे भी उसका आगाज़ होने जा रहा है। जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उनकी प्राइवेटाइजेशन हमेशा से एक थॉर्नी इशू रहा है, वो अभी भी बरकरार रहेगा। अब देखिए कि IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि शायद हुकूमत के लिए करना पॉलिटिकली प्लॉजिबल नहीं था, उनको वो उस पर प्रेशर नहीं डाल रहा। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की जो ऑटोनमी थी उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, या ओगरा या नेपरा की जो इंडिपेंडेंस थी कि ज़रूरी नहीं कि वो अपनी सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो थ्रू प्राइम मिनिस्टर करें, तो उन पे IMF ने हाथ खींच लिया। लेकिन एनर्जी सरप्लस डेट मैनेजमेंट, आपका जो रेवेन्यू है उसको किस तरीके से देखना है, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इसके लॉसेस पे IMF अभी भी बात करेगा, और IMF पाकिस्तान से इसका कोई
جو ہے سیٹسفیکٹری رسپانس چاہ رہا ہوگا. جی ڈاکٹر مفتاح سر، آپ اتفاق کریں گے ڈاکٹر عابد سلیری کے ساتھ کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بیکاز جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ کچھ ایشوز کے اوپر اب وہ نرمی دکھانے کو تیار ہے، بٹ آبویسلی جو پاور سیکٹر ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ رہے گا حکومت کے لیے؟ شکریہ عارفہ صاحبہ. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ حکومت سے زیادہ عوام کا ہے. جب پی ٹی آئی آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاور ٹیرف بڑھائیں گے، اور یہ بڑھائیں گے اس لیے کہ ہم کو سرکولر ڈیٹ ختم کرنی ہے. جب ہم سے چھوڑ کے تو 1063 ارب روپے سرکولر ڈیٹ تھی. آج سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2500 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم 93-94% بل کلیکٹ کر رہے تھے، وہ بیچ میں تو کووڈ کے زمانے میں 80% آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی 88% ہے. جو ہم لائن لاسز پیپلز پارٹی کے زمانے میں 21% سے اس کو کم کر کے 18 پہ لے آئے تھے، وہ 19 کر دی. نیپرا کے میرٹ آرڈر کو انہوں نے وائلیٹ کیا، برابر وائلیٹ کیا. انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے اور فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے، جبکہ اس وقت گیس سستی مل رہی تھی، اور اب تو گیس لے ہی نہیں رہے. تو یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے بجلی بڑھانی پڑ رہی ہے، ورنہ اتنی بجلی تو بڑھا چکے ہیں. یہ جو اوسط آپ کا یونٹ 11 روپے کا بکتا تھا، وہ اب 21 روپے سے زیادہ کا بک رہا ہے. تو جب آپ ڈبل کر چکے ہیں بجلی، تو میرے خیال سے اگر وہ باقی چیزیں پوری کر لیتے، اپنی میرٹ آرڈر فالو کر لیتے، سستا فیول لے آتے، سستی میرٹ آرڈر کے حساب سے بنا لیتے، اگر لائن لاسز تھوڑی امپروو کر لیتے، اگر تھوڑی سی بل کلیکشن امپروو کر لیتے، تو آج یہ بجلی کی بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ بات شوکت ترین صاحب کی ایک دم درست ہے کہ اس وقت بجلی بڑھانا جو ہے وہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنا پڑے گا. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ 2 روپے یونٹ جو غریب ترین لائف لائن کنزیومرز کو آپ دیتے ڈاکٹر صاحب، تو پھر اب آئی ایم ایف کیا آپ کے خیال میں کنسیشن دے گا پی ٹی آئی کی حکومت کو اس بات کی کہ وہ اتنے نااہل ہیں کہ ان سے پاور سیکٹر مینیج نہیں ہوا؟ واٹ از گوئنگ ٹو بی دی آؤٹ کم؟ دیکھیں نا، آپ اگر بار بار ریٹس بڑھا رہی ہیں تو ریٹس بڑھانے سے کوئی آپ کا سرکولر ڈیٹ تو کم نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ نے جو ٹارگیٹ ابھی تک حکومت کو دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ آپ ریٹ بڑھائیں. بھائی ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ سرکولر ڈیٹ کم کرو، اور سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے اور بھی بڑے آپشنز ہیں. آپ اپنی ایفیشنسی بڑھا سکتی ہیں، لائن لاسز کم کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری اور چیزیں کر سکتے ہیں. آپ وہ تو نہیں کر رہے. آپ ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں جو جرمنی اور سعودی عرب بنا نہیں سکتے تھے، وہ آپ لاسٹ ایئر بنا رہے تھے. آپ فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں ان پلانٹس میں جہاں پہ 28% ایفیشنسی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس 60% کی ایفیشنسی کے پلانٹ موجود ہیں، آپ ان کو نہیں چلاتے. تو اس کے بعد پھر آپ اس کا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں. تو اب خیر آئی ایم ایف سے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی، اور مجھے شوکت ترین صاحب کے اوپر بھی تھوڑی سی امید ہے کہ وہ بھی آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پاکستان کا موقف پیش کریں گے. جو حفیظ شیخ صاحب نے اور جو پچھلی مرتبہ گورنر صاحب نے کرا تھا کہ جس کے اندر بے تحاشا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے، انہوں نے پوری معیشت کو سلو کر دیا اور پوری لوگوں کے اندر بے روزگاری پھیلا دی، غربت پھیلا دی، اور حکومت پاکستان کو 1500 ارب روپے کا نقصان دے دیا. اور اس کے بعد آپ کے بجلی کے محکمے نے اتنی انفیشنسی دکھائی. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا حکومت چلانے کا. اگر آپ تھوڑی بہت تو کمپیٹنس تو بہرحال چاہیے ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، سر تو پھر اب obviously ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے تو فوکس یہی کیا کہ غلطیاں کیا کی ہیں حکومت نے، بٹ کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن، ہاؤ ترین صاحب اب کس طرح مینیج کریں گے یہ بات آئی ایم ایف سے؟ کیا کوئی کنسیشن ان کو ملے گا پاور ٹیرف کے ایشو کے اوپر، یا ایونچولی جو ہم دیکھ رہے ہیں یا بہت سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھنی ہی پڑیں گی؟ دیکھیے عارفہ، اس میں 2-3 پہلو سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف اوور آل کچھ چیزوں پہ لینینسی دکھائے گا یا نہیں. اس کا جواب جو ہے وہ ڈائریکٹلی افغانستان کی سچویشن سے منسلک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بلومبرگ کا ایک ایڈیٹوریل تھا 16 سپٹمبر کا، جس میں کہ ایڈیٹر جو تھے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو مشورہ دے رہے تھے کہ پاکستان کی جو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا جو ہے اس کو بلاک کیا جائے، اور آئی ایم ایف کو کہا جائے کہ جو پاکستان نے اپنا لیٹر آف انٹینٹ دیا تھا اس پہ سختی سے عمل کرے، اس کو کسی طرح کا اس میں ویور نہ دیا جائے. تو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کانگریس میں ریزولوشن آ رہی ہے. اس ہفتے کا جو اکانومسٹ ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں وہاں پہ ایک پیس لکھا ہے، آل ویدر فرینیمی، فرینڈز اور اینیمی، اور انہوں نے پاکستان کو ایک انپرڈکٹیبل قسم کا جو ہے وہ ایلائی کہا ہے.
تو ان ساری چیزوں کی جو اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ IMF جو ہے کو بہت آسان نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس وقت اپنی کو بات جو ہے اس کو منوا لینا. لیکن اس کے ساتھ میں جو لفظ فرینمی ہے اکانومسٹ کا میں اس کو یوز کروں گا کیونکہ اس میں سارا فوکس اس بات پہ تھا کہ یس پاکستان نے بٹرے کیا بہت کچھ کیا بقول ان کے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو روکنے کا رستہ بھی پاکستان سے ہی ہے, تو پاکستان کو اس طرح دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے کہ پاکستان میں بھی افغانستان والی سچویشن پیدا ہو جائے اور یہاں پہ بھی لوکل جو گروپ ہیں ریلیجیس گروپس وہ بھی طالبان والا رد عمل جو ہے وہ شروع کر دیں. تو وینڈی شرمن کے وزٹ کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کچھ لوگ کچھ دو کی جو پالیسی ہے اس کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس ان پرٹیکولر اور IMF ڈکٹیٹڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس وہ کس طرح کا رویہ پاکستان سے رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ آبویسلی آپ کے اس وقت آئل پرائسز ہیں. اگر آج برینٹ جو ہے وہ $83.20 پر بیرل ہو گیا ہے تو دس از ون آف دا ہائیسٹ پرائسز. تو اتنی ہائی پرائسز میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو فیصد جو کسٹمرز ہیں جو کنزیومرز ہوں گے الیکٹریسٹی کے ان کو پاس آن کرنا پڑے گا یہ بوجھ, ورنہ یہ سرکولر ڈیٹ مزید بڑھ جائے گا. تو جس وقت پاکستان کی پالیسی میرا خیال ہے جو ہوگی اور جو شوکت ترین بھی شاید وہاں پہ بتا رہے ہوں گے وہ ایک تو جو مفتیٰ صاحب نے کچھ میئرز جن کا ذکر کیا کہ ان میئرز کو وہ اڈاپٹ کر کے وہاں پہ لاسز کو کم کرنا, اور دوسرا یہی ہوگا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جانا کہ کچھ کنزیومرز جو ہیں ان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ڈیٹا سے NSCR کا جو احساس پروگرام کا ڈیٹا ہے اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کچھ ڈائریکٹ سبسڈی دے دی جائے. ہاں مڈل کلاس کو اس میں ضرور ہٹ پہنچے گی, تو یہ میرا خیال اسٹریٹجی ہوگی وہاں پہ. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ڈاکٹر مفتیٰ اسماعیل صاحب سے اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ڈاکٹر مفتیٰ اسماعیل صاحب سے اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو اس وقت IMF سے مذاکرات کے لیے شوکت ترین صاحب واشنگٹن میں موجود ہیں. جی ڈاکٹر مفتیٰ آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے ٹو واٹ عابد سلیری صاحب سے جسٹ بفور دا بریک. جی عابد صاحب نے ایک دم صحیح کچھ جو باتیں بتائیں کہ جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ, لیکن ایک دو باتیں میں پازیٹیو کر دوں عیسائی میں. ایک تو دیکھیں یہ جو کرسٹینا جورجیوا ہیں جو IMF کی جو نئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے یہ ورلڈ بینک سے آئی ہیں. شی ہیز اے ویری سافٹ کارنر فار پاکستان, شی آلویز ہیز ہیڈ, آئی ہیو میٹ ود ہر ا فیو ٹائمز. اور انہوں نے ویسے بھی IMF کی تھوڑی سی پالیسی چینج کری ہے. انہوں نے جو SDRs بڑھائے, جو دنیا کی منی سپلائی بڑھی ہے, اس سے پاکستان کو تقریباً $2.5 ارب ملے. اس سے پہلے انہوں نے $1.4 بلین دیے تھے ہم کو کووڈ کے درمیان. ایک بات جو شوکت ترین صاحب کرتے ہوں گے آئی ایم شیور اور کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھو جو ہم نے پروگرام نیگوشیٹ کرا تھا وہ کووڈ سے پہلے کا تھا. اب کووڈ کے بعد دنیا بدل گئی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں $650 ارب ٹریلین ڈالرز کا انہوں نے اپنے ملک کے اندر اسٹیمولس دیا, اسٹیمولس چیکس جس کو بولتے ہیں, وچ از 1/3 آف دا GDP. 1/3 آف آر GDP از 90 بلین. ہم نے یہاں پہ 2 بلین دیے ہیں. تو تھوڑا سا اگر امریکہ یا مغربی ممالک اپنے لوگوں کو ٹو ٹائٹ دیم اوور ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز اگر اتنی وہ کر سکتے ہیں تو تھوڑا بہت ہمارے اوپر بھی تھوڑی سی ڈھیل چھوڑنی چاہیے. اور یہ بات درست ہے عابد صاحب کی کہ لائف لائن کنزیومرز کو, چھوٹے کنزیومرز کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی چاہیے راشن وغیرہ کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بل چھوٹے صارفین کے بالکل نہیں بڑھانے چاہیے اپ ٹو 500 یونٹس تک کے. یہ ڈاکٹر صاحب if I may interrupt you here, آپ بھی اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ سبسڈی ٹارگیٹڈ ہو, پر سر جو اوور آل مسئلہ ہے کہ جب پاور ٹیرفز بڑھیں گے, چاہے آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں یا نہ دیں, بٹ اس کا جو انفلیشن پہ اثر پڑے گا وہ تو پھر اوور آل ہوگا. آپ کتنی اس کو سبسڈی سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھوں کیونکہ اب یہ بھی تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم ایک پولیٹیکل حکومت کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے. دیکھیے عارفہ, ورلڈ بینک نے اسٹڈی کری ہے غالباً کہ 40% لوگ جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں پاکستان میں. 1/3 پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ آٹا, چینی, چاول, یہ چیزیں سبزی وغیرہ نہیں خرید سکتے, جو کہ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں. تو
ان کو ایز اے نیشن, ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سبسڈیز دینے سے تو انفلیشن بڑھ جائے گا, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. اور بجلی کے ریٹ بڑھانے سے تو آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ بہت زیادہ انفلیشن اور بڑھے گا. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ نہ بڑھائیں, اور میری تو خواہش ہے کہ نہ بڑھائیں. یہ بات کروا کے IMF سے کہ ہم نہیں بڑھائیں گے, اور جو اقدامات کی میں بات کر رہا تھا کہ تھوڑے لائن لاسز کم کر لو, تھوڑے بل کلیکشن کم کر لو. جن صارفین کو آپ نے بل دیا ہو اگر 100% کا, اس کے بعد اگر آپ 80 بل جمع کر رہے ہیں اور باقی 20 جمع نہیں کر رہے یا 85 کر رہے ہیں, تو اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے نا. یہ تو ایک دم آپ دوسرے جو 80% لوگ بل دے رہے ہیں آپ ان کے ریٹ بڑھا رہے ہیں, اور 15% جو لوگ بل نہیں دے رہے آپ ان سے بل نہیں لے رہے. یہ تو زیادتی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تو ان کو دیکھنی پڑے گی. میری گزارش یہ کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھا لیں, پیٹرول مہنگا کر لیں, بینک کے انٹرسٹ ریٹس بڑھا لیں, منی سپلائی کو ٹائٹ کر لیں, لیکن اس حکومت کو کوئی مشکل چیز بھی کرنی پڑے گی تھوڑی سی. مطلب ہر جگہ پہ تو نااہلی نہیں دکھا سکتے نا, کہ آپ نے ویٹ بھی اسمگل کرا لیا, آپ نے چینی غلط ٹائم پہ ایکسپورٹ کر دی, پھر اس کے بعد مہنگی امپورٹ کر رہے ہیں. 3 سال پہلے یہ ملک جو تھا وہ گندم میں خود کفیل تھا, آج ہم کو گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. 3 سال پہلے چینی میں خود کفیل تھا, آج ہم کو چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ نے کپاس کی پچھلے سال ریکارڈ 30 سال میں سب سے کم پیداوار کری ہے. اس سال زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون کے سالوں سے کم ہوگی. تو یہ ہر جگہ پہ ان کی کیونکہ نااہلی ہے, اس کا کاسٹ آ رہا ہے. ہم IMF کو بلیم کر سکتے ہیں لیکن IMF کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت IMF سے بہرحال بات کریں گے اور یہ سمجھائیں ان کو کہ دیکھو کووڈ کے بعد اس ملک میں اتنی دوسری جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد اس ملک میں یہ حالات آ گئے ہیں کہ ہم مزید لوگوں کو پش نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر عابد سلیری, سر جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں آبویسلی ایفیشنسیز پاور سیکٹر کے اندر, پر سر جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ رہا, کہہ سکتے ہیں فیلئر رہا ہے, دیٹس ریفارم, جس کا بہت وعدہ بھی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, اور IMF سے اب یہ گفتگو بھی چل رہی ہے. بٹ سر ریفارم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا آپ نے ذکر کیا, ریونیو کا آپ نے ذکر کیا, کوئی بھی خاص اس پہ پروگرس ہوا نہیں. اینڈ ناؤ ود دی الیکشن سو کلوز, آپ کے خیال میں کیا کچھ کر پائیں گے؟ کمٹمنٹس کیا یہ IMF سے کریں گے بھی تو ول دے بی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ؟ دیکھیے اس میں جو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس وقت افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ IMF سے پروگرام سے باہر نکلے؟ تو پاکستان بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو اس وقت خطرات منڈلا رہے ہیں, یا جو بائی لیٹرلز باقی جو ہیں ان کے ساتھ جو لین دین کرنا ہے جو کہ IMF کے لیٹر آف کمفرٹ کے بغیر نہیں ہوگا. اور اس سال بجٹ میں آپ دیکھیے تو $17 بلین کی ایکسٹرنل فائنانسنگ جو ہے وہ آلریڈی بجٹ میں کر رکھی ہے. تو IMF میں رہنا پاکستان کی مجبوری ہے. اگر رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزوں پہ حکومت کو وہاں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا, کچھ چیزیں ان کی ماننی بھی پڑیں گی. کچھ چیزیں جو کہ مفتاح صاحب بھائی نے جیسے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے شاید حکومت وہاں پہ اس میں سافٹ کارنر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے, لیکن کچھ ہوں گی جس پہ کہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی. اور وہاں پہ پھر حکومت کو تھوڑا سا اپنا جو ہے, جو کہ شوکت ترین صاحب نے آتے ہی کہا تھا کہ اپوزیشن کی طرف کنسنسس آف چارٹر آف اکانومی کی بات جو انہوں نے کی تھی, تو شاید حکومت کو اس پہ آنا پڑے گا. کیونکہ ریفارم جو ہے ایک ایسی ٹاپک بن گیا ہے پاکستان میں جو کہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. اور آپ متواتر پچھلی 3 جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ان کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI, تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے ہیں ریفارمز پہ. تو جب پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی تھی تو تب PMLN نے نہیں کرنے دیا, جب PMLN کرنا چاہ رہی تھی PTI اور پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, یہ سب اکٹھے ہو گئے. کراچی میں 2 لوگوں کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں ایئرپورٹ پہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے سے پہلے ہنگاموں میں. اب جب PTI بات کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی اپوزیشن اس کو ٹف ٹائم دے گی. تو تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اکانومی پہ پالیٹکس ہم کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بار بار ہر آنے والی حکومت کے سامنے آئیں گے, خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو. تو پولیٹیکل اکانومی کا ہونا تو ضروری ہے, لیکن اکانومی پہ سیاست کرنا جو ہے وہ شاید ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, تمام مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں, ان کو اس پہ تھوڑا سا ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا. تو جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, کووڈ کا ایشو ہے, اکانومی کا ایشو ہے, یہ چند فنڈامنٹل پرابلمز ہیں پاکستان کی, جن پہ اگر ہمارے پاس ایک کنسنسس نہیں ہوگا اکراس پولیٹیکل پارٹیز تو شاید کام نہیں چلے گا. اس وقت مفتاح بھائی کے جو کہ موجود ہیں, ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, تو اس وقت اگر اپوزیشن چاہے تو اپوزیشن اپنی شیڈو تجاویز جو ہے وہ ضرور دے سکتی ہے, لیکن
مخالفت برائے مخالفت کرنا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے پاس جائے اور کنسٹرکٹیو تجاویز سنے کہ جی اکانومی کے یہ مسائل ہے اس وقت، اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے. تو وش لسٹ جو ہے وہ دینا اس سے بھی کام نہیں چلے گا، تو ایک پریگمیٹک سولوشن چاہیے. بالکل صحیح سر. سوری وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ڈاکٹر مفتاح سر ویری کوئکلی اگر آپ 30 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں. آپ جو بات کر رہی تھی مس عارفہ وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی، تو دیکھیے جو نقصان ہے آج کی میکسیمم لیول پہ چلے جا چکے ہیں، نقصان بھی بڑھ چکے ہیں. اور اب سچی بات یہ کہ اللہ کرے یہ پرائیویٹائز کر لیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کر لیں. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ پروسیس پہ، تو مسلم لیگ مخالفت کی وجہ سے مخالفت نہیں کرے گی، ان کا ساتھ دے گی. محمد میاں سمرو ان کے پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، ایک اچھے آدمی ہیں، اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ان سے نہ ایل این جی خریدی جا رہی ہے، نہ ان سے گندم صحیح خریدا جاتا ہے، نہ ان سے چینی صحیح خریدی جاتی ہے. سر شاید بیچ لیں یہ پھر میں کچھ صحیح خرید نہیں سکتے تو نااہل ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی کو، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بلوچستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس نظر آ رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کے اندر جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے کہ بلوچستان باپ پارٹی جو ہے وہ جام کمال کے خلاف نہ صرف بہت مخالفت ہے بلکہ انہوں نے موو آف نو کانفیڈنس بھی جمع کروا دی ہے. اور اسی حوالے سے آج چیف منسٹر بلوچستان جام کمال صاحب نے وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات بھی کی ہے. سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں بلوچستان کے امور پر. ویلکم ٹو دا شو سر. جی شہزاد صاحب، سر آپ سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں، بٹ کرائسس جو ہے اب کافی عرصے سے، کچھ ہفتوں سے چلا ہی جا رہا ہے، کوئی لگ نہیں رہا، نہ اس میں کوئی ریزولوشن ہوتا ہے، نہ کوئی انجام ہمیں نظر آ رہا ہے. بس وہ جو تناؤ تھا وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سر یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ابھی تک حل ہوا؟ دیکھیں حل تو ذرا ٹائم لگے گا، کوئی اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. یہ نو ڈاؤٹ ایک کرائسس بلوچستان میں شروع ہوا. آپ نے دیکھا کہ پہلے حکومت کے ان ناراض اراکین نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر نو کانفیڈنس موشن کو سپورٹ نہ کرنے کے لیے ان سب کو کہا گیا کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ نے تو پی ڈی ایم کیا، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم ہمیں بھی گالیاں دیتی ہے، گورنمنٹ کو گالیاں دیتی ہے، سب کو گالیاں دیتی ہے، آپ پھر کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. ابھی آپ نے جانا ہے ان کو. اس کے بعد انہوں مجبور ہو گیا اور انہوں نے جا کے اپوزیشن کو کہا کہ آپ اس میں انسسٹ نہ کریں، ہم کوئی دوسرا طریقہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ خود استعفیٰ دے دے. انتظار کیا گیا، بڑے ٹی وی چینلز نے بھی اس پہ چلائے کہ جی 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو. آج آپ نے دیکھا 14 تاریخ ہے، نہیں ہوا اس کا. اور پھر اس کے بعد وہ مجبور ہوئے، انہوں نے خود ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر دیا. اب ان میں سے میر جان جمالی فارمر چیف منسٹر ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے سبمٹ کیا اس نوٹس کو، نو کانفیڈنس کو. انہوں نے نیکسٹ ڈے اپنے پریس کانفرنس میں کہہ دیا میرا کوئی تعلق نہیں سے. اسی طرح شنید میں ہے، جس طرح سے کافی یہ ناراض اراکین کے لینگویج میں کافی ہارشنس آ گئی ہے. اور ان میں سے 3 یا 4 لوگ جو ہیں یہ کیا ابھی بھی مسئلہ یہی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر ناراضگی ہے چیف منسٹر صاحب سے، یا کوئی معاملہ اب اور ہے؟ عرفہ میرے خیال سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دیکھیں نا، میں وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ناراض اراکین ہیں کہ اگر یہ ناراض ہیں فنڈ پہ تو یہ لے آئے نا، پریس کو میڈیا کے سامنے ایک چیز پیش کر دیں کہ دیکھیں مجھے اتنا کم فنڈ ملا ہے، ہمیں اتنا کم فنڈ ملا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے حلقوں میں. اربوں روپے جو ہے وہ لانا چاہیے، یہ میڈیا کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا. اربوں روپے اس 3 سال میں ہر ایک بندے کو اربوں روپے ملے ہیں.
यानी किसी को 6 अरब, किसी को 5 अरब, किसी को 3 अरब, कम से कम भी वो 3 अरब के फंड उनकी सवारी पर खर्च हो रहे हैं। अगर डेवलपमेंट फंड्स भी इशू नहीं है, मिले हैं, तो फिर मसला क्या है? जालसा को हटा के ये क्या कर लेंगे? थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर हम इस तरफ जाएं, देखें कुद्दूस बिजिंजो पहले वो चीफ मिनिस्टर बने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के उस ब्लंडर की वजह से कि उन्होंने होस्ट किया मरियम नवाज का जलसा, जिसकी वजह से बहुत सी नाराजगियां हो गई और उनके रातों रात उनके सारे लोग उनको छोड़ के चले गए। और शायद इस दफा भी उनका ख्याल था कि शायद इसी तरह हो जाएगा और वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उस वक्त महमूद खान साहब ने, और उनके पास 21-22 लोग थे कि कोई इसमें कोई हार जीत नहीं होती है, नो कॉन्फिडेंस पेश करे आप उसके लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने उसको इस्तीफा दे दिया। इस दफा भी इनका ये ख्याल था कि वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा मैं टिल लास्ट जो है इस बैटल में मैं बिल्कुल उतर चुका हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं क्यों मेजॉरिटी साबित करूं, आपने मुझे निकालना है ना, मेजॉरिटी तो आपके पास है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है नाराज अरकान पर। तो सर वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताएं कि ये क्या नो कॉन्फिडेंस मूव को अंजाम तक लेके जाएंगे या ये धमकी और प्रेशर तक की बात रहेगी? बहुत देखिए, अभी तक तो प्रेशर बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफा दे जाना चाहिए उनको, क्यों वो इस तरह कर रहे हैं, हम उनको इज्जत का रास्ता दिखाना चाहते हैं, हम उनको ये भाई कोई कबाइलियत तो नहीं है, पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम नंबर ऑफ गेम है। आपने खुद कहा है कि हम आपको निकालेंगे, तो आपको निकालने के लिए उसको निकालने के लिए आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में उसमें आज तो वजीर आला ने ये भी कह दिया, आई डोंट नो कि वजीर आला ने क्यों ये कहा है, उसने कहा हम असेंबली का इजलास बुलाने जा रहे हैं। अगर वो असेंबली का इजलास बुलाने जा रहे हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पेश करेंगे, या डिफीट होगी या वो विन करेंगे। और वजीर आला पूरा एतमाद है, वो कहते हैं आप निकालें। तो मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में उस तक चली, और कुद्दूस बिजिंजो दोबारा से एक्टिव भी हुआ और अपने साथ लोगों को मिला दिया। अब आगे चलकर किस तरह वो करते हैं देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो एक नया मोटरवे रेप केस जो है वो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अक्टूबर को एक लड़की को नौकरी का झांसा देके टोबा टेक सिंह से गोजरा बुलाया और फिर मोटरवे पे गाड़ी के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद फैसलाबाद इंटरचेंज पर उसको फेंक दिया गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सऊद अहमद साहब, नुमाइंदा हैं टोबा टेक सिंह। वेलकम टू द शो सऊद साहब। जी सर, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं इस केस के हवाले से, कितने लोग अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस ने आज मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जब ये खबर हमने नशर की है, इसके बाद आईजी पंजाब ने भी नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई जो है अपने तेज़ की है और आज ही जो वकूए के अंदर इस्तेमाल होने वाली कार है वो भी जो है बरामद की गई पुलिस की जानिब से। और टोबा टेक सिंह पुलिस ने टोबा टेक सिंह में ही मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर दोनों जो मेल मुलजिम थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो मरकजी मुलजिम हमाद था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इनके साथ एक खातून मुलजिमा थी जिसका नाम लाइबा था, जो कि इस लड़की के साथ राब्ते में थी जिसने नौकरी के लिए इसे बुलाया था कि आपको इंटरव्यू के लिए हम लेके जा रहे हैं, और इंटरव्यू पर ही ले जाते हुए उन्होंने इसको रास्ते में जो है मोटरवे के ऊपर ज्यादती का निशाना बनाया और वो जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी है। और लड़की का मेडिकल जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर जो है ज्यादती साबित हुई है। और टोबा टेक सिंह के जो तो ये बताइएगा कि क्या कोई पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले हैं कि ये लोग इस तरह का काम पहले भी कर चुके हैं? क्योंकि ये जो पूरी कहानी है कि किसी को कांटेक्ट करना नौकरी के पीछे, फिर पूरा इस तरह का वाकया हुआ कि ना लड़की को ना उसके रिश्तेदारों को शक हुआ कि इसमें कोई कोई गलत बात है या सही लोग नहीं हैं, और फिर जिस तरह पूरा वाकया हुआ, तो क्या ये शक है पुलिस को कि ये गैंग है कोई जो इस तरह की वारदात पहले भी कर चुका है?
ابھی تک جو انیشل انویسٹیگیشن ہے پولیس کی، اس کے مطابق یہ ہے کہ جو خاتون ملزمہ تھی لائبہ، وہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو اس کی دوست تھی یا پھر اس کے جو عزیز ہے جو متاثرہ لڑکی ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دونوں لڑکے تھے وہ بھی ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ جو ملزمہ ہے وہ بھی، اور جو متاثرہ خاتون ہے اس کے ساتھ بھی وہ پہلے سے رابطے میں تھے. اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ پہلے بھی کچھ کر چکے تھے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک دونوں ملزمان نے اعتراف جرم جو ہے وہ نہیں کیا ہے. انہوں نے صرف اتنا پولیس کے آگے اعتراف کیا کہ ہم نے صرف چھیڑخانی کی تھی. انہوں نے زیادتی سے متعلق ابھی تک اعتراف کیونکہ پولیس کے آگے نہیں کیا ہے، اس لیے ابھی فردر انویسٹیگیشن ہوگی یا پھر وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو پھر اس میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا جو ہے فیکٹس ہیں. تو جو متاثرہ خاتون ہیں، کیا انہوں نے کوئی تفصیل بتائی ہے کہ وہ ان ملزمان کو پہلے سے جانتی تھیں یا صرف جو خاتون تھی ان سے ان کا رابطہ رہا؟ دیکھیں، جو متاثرہ خاتون ہیں انہوں نے میڈیا سے کسی قسم کی بات نہیں کی، بلکہ جو ان کی طرف سے ایف آئی آر کے اندر نمبر دیا گیا تھا رابطے کے لیے وہ بھی بند تھا، اور پولیس نے بڑی مشکل سے ان کو جو ہے آج ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا. اور جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بوتیک کے اندر کام کرنے کے لیے ان افراد نے ان کو گوجرا میں بلایا تھا، جو کہ تحصیل ہے ٹوبا ٹیکسنگ کی. اور جب یہ وہاں پہ پہنچی ہیں تو ان کو آگے بتایا گیا کہ آپ کو انٹرویو کے لیے آگے ہم نے فیصلہ آباد لے کے جانا ہے. اور پھر وہ موٹر وے کے اوپر انہوں نے اس گاڑی میں سوار کیا اور گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اس کو زیادتی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا. خاتون نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ ان کو جانتی تھی پہلے سے یا ان کے عزیز ہیں یا دوست ہیں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.